अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसके कवायद हमारे सामने आ चुके थे। आज एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले आइए एक बार हम फिर उन कवायद को एक तायराना तौर पर देख लेते हैं, ताकि जुमले बनाने में आप लोगों को आसानी हो। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ज़माने माजी गैर मुतअय्यन के सवालिया जुमले। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी ज़माने माजी गैर मुतअय्यन के सवालिया जुमले, ये है। मिसाल देखिए, सबसे पहले मुंदरजा ज़ैल जुमलों को गौर से पढ़ें। ठीक है, इसको गौर से पढ़िए, इसी पैटर्न पे आपको आगे बनाना है। देखिए, क्या ये लड़का यहां सोया था? डिड दिस बॉय स्लीप हियर? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था? डिड दे नॉट बीट यू? क्या तुम मुंबई कभी नहीं गए थे? डिड यू नेवर गो टू मुंबई? क्या तुमने कभी कोई चीज नहीं चुराई? डिड यू नेवर स्टील एनीथिंग? वो यहाँ कब आया था? When did he come here? रजी ने आज क्या खाया था? What did रजी eat today? इस लड़के ने अपना सबक क्यों याद नहीं किया था? Why did this boy not learn his lesson? क्या हम ये किताब खरीद सके? Could we buy this book? क्या तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा सके थे? Could you not teach your brother? तुम ये सवाल दरसगाह में क्यों नहीं हल कर सके? Why could you not solve this question in the class? अजीज तलबा, ये मिसालें हैं और ये जुमले हैं। अब आइए यहाँ एक्सरसाइज, यहाँ पे कवायद देखते हैं इसके सिलसिले में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कायदे। तो कायदा नंबर 1 है, अगर सवालिया जुमला, आपको बार बार ये बताया गया है कि सवालिया जुमले 2 तरह के होते हैं। एक जुमला वो होता है कि जिसके शुरू ही में लफ्ज़ क्या पाया जाता है, और दूसरा ये होता है कि शुरू में सवालिया लफ्ज़ पाए जाने के बजाय जुमले के बीच में होते हैं, और वो कुछ इस तरह होते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब वगैरह। तो अब इन दोनों के कायदे भी अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपका सवालिया लफ्ज़ जुमले के शुरू में है, तो अब इस सूरत में आपको अगर उर्दू से अंग्रेजी बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट यानी फाइल लेकर आएंगे, फिर वर्ब लेकर आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लाएंगे। ऐसी सूरत में क्या सूरत बनेगी? यानी अगर जुमले के शुरू में क्या लफ्ज़ है, तो इस सूरत में आप डिड पहले लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर फाइल यानी सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लाएंगे। जैसे यहाँ पे आपने मिसाल में देखा, क्या ये लड़का यहाँ सोया था? डिड दिस बॉय स्लीप हियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्या ये लड़का यहाँ सोया था? यहाँ पे क्या लफ्ज़ यानी सवालिया, ये जो लफ्ज़ है शुरू में आ गया, इसलिए अब इसकी अंग्रेजी डिड शुरू में हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे और जुमला आपका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरा कायदा ये है कि सवालिया लफ्ज़ यानी जुमले के शुरू में होने के बजाय बीच में आए, तो अब क्या करना होगा? तो इसके लिए हम बार बार ये बात हमारे सामने आई है कि उसकी सबसे पहले अंग्रेजी लेकर आएंगे, यानी अगर क्या, क्यों, कहाँ, कब वगैरह है तो उस लफ्ज की अंग्रेजी पहले लाएंगे
اور پھر بعد میں ہیلپنگ ورب لائیں گے یعنی ڈیڈ، اس کے بعد میں سبجیکٹ لے کر آئیں گے، پھر ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ وغیرہ لے کر آئیں گے۔ دیکھیے یہاں جیسے مثال نمبر یہ دیکھیے یہاں 5، وہ یہاں کب آیا تھا، وہ یہاں کب۔ اب دیکھیے یہ کب جو لفظ ہے آپ کا یہ سوالیہ ہے اور یہ جملے کے بیچ میں ہے، وہ یہاں کب آیا تھا۔ تو اب اس صورت میں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی انگریزی بنائیں تو سب سے پہلے کب جو یہاں پہ شبد ہے، لفظ ہے، اس کی انگریزی لانی ہوگی، یعنی کب کی انگریزی وین۔ دیکھیے یہاں مثال میں سب سے پہلے لائیں گے، اس کے بعد میں ہیلپنگ ورب یعنی ڈیڈ آئے گا، اور پھر سبجیکٹ آئے گا یعنی فاعل، پھر ورب کی فرسٹ فارم اور پھر آبجیکٹ وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ تو یہاں کب آیا تھا، when did he come here۔ عزیز طلبہ، تو یہ اب دونوں قاعدے ہو گئے، دونوں کو آپ نے جان لیا کہ سوالیہ جملہ ہمارا دو طریقے سے ہوگا، ایک وہ ہوگا کہ سوالیہ لفظ جملے کے شروع میں ہوگا اور دوسرا یہ کہ جملے کے بیچ میں ہوگا۔ تو دونوں کے قاعدے الگ الگ ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد میں مزید کچھ جانتے ہیں۔ دیکھیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا سے شروع ہوتا ہے تو کیا کا ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ ایسے جملوں میں فاعل سے پہلے ڈڈ کا استعمال ہوتا ہے اور فاعل کے بعد فعل کی پہلی شکل آتی ہے۔ اگر سوالیہ جملے کے درمیان میں سوالیہ لفظ جیسے کیوں، کہاں، کیا وغیرہ آئے تو سب سے پہلے ان الفاظ کی انگریزی لکھ کر ڈڈ کو لگاتے ہیں، اور اس کے بعد سبجیکٹ اور پھر ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے اور پھر آبجیکٹ وغیرہ، جیسا کہ ابھی آپ کو مثال کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ آئیے اب اس کے بعد مزید ہم جانتے ہیں کہ اگر سوالیہ جملہ منفی بھی ہے، یعنی آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ انٹروگیٹو سینٹنس یہ دو طرح ہو گئے، ایک انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹنس ہوگا اور دوسرا انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹنس ہوگا۔ تو اس سے پہلے جو دو قاعدے ابھی آئے تھے وہ انٹروگیٹو افرمیٹو کے آئے، اور یہاں اب منفی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹنس کے بارے میں۔ دیکھیے اگر سوالیہ جملہ منفی بھی ہے تو نہیں کے لیے ورب سے پہلے ناٹ اور کبھی نہیں کے لیے نیور کا استعمال کرتے ہیں۔ نیور والے جملوں میں ڈڈ ہونے کی وجہ سے نیور کے بعد بھی ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے، یہ فرق ڈڈ کا استعمال ہونے کی وجہ سے ہوا۔ دیکھیے یہاں پہ یہ بات واضح اس طور پر کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ جب نیور آتا ہے تو نیور کے ساتھ ورب کی سیکنڈ فارم آتی ہے، جیسا کہ پیچھے اس کا ذکر پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے افرمیٹو میں ہوا تھا اور نیگیٹو میں ہوا تھا، لیکن انٹروگیٹو میں تھوڑا سا یہ بدل جائے گا کہ نیور کے ہونے کے باوجود یہاں پر ورب کی فرسٹ فارم لائیں گے، چونکہ ڈڈ کا یہاں پہ ذکر اس لیے کرنا ضروری ہوگا کہ ڈڈ یہ ہے ہیلپنگ ورب، یہاں انٹروگیٹو میں لانا اس کا ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ایسا ہو رہا، یعنی نیور کے بعد میں بھی ورب کی فرسٹ فارم آ رہی ہے۔ ورنہ اگر یہ افرمیٹو میں ہوتا، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے افرمیٹو میں نیور کا استعمال اگر ہوتا تو وہاں پر آپ کو ورب کی فرسٹ فارم کے بجائے اس نیور کے ساتھ سیکنڈ فارم کا استعمال ملتا۔ آئیے اس کے جان لینے کے بعد ہم قاعدہ نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر جملے میں کیا ہے، اگر جملے میں سکا یا سکے کا استعمال ہوا ہے تو ڈڈ کی جگہ پر کوڈ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹنسز میں سکا سکے کا استعمال ہوا ہے تو ڈڈ کی جگہ پر کوڈ کا استعمال کریں گے آپ اور ورب کی فرسٹ فارم لائیں گے۔ اگر ایسا جملہ منفی بھی ہے تو نہیں کے لیے ناٹ اور کبھی نہیں کے لیے نیور کا استعمال ہوگا۔ اس کی مثال بھی آپ دیکھیے، اس کے بعد میں تمرین بناتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہم یہ کتاب خرید سکے، 8 مثال نمبر 8 دیکھیے، کیا ہم یہ کتاب خرید سکے، could we buy this book۔ دیکھیے اب یہاں سکے کے لیے could آیا ہے، اس کے بعد میں we یعنی سبجیکٹ، پھر ورب کی فرسٹ فارم، پھر آبجیکٹ وغیرہ کا ذکر مل رہا ہے۔ اس کے بعد میں نیگیٹو والا بھی دیکھ لیتے ہیں، کیا تم اپنے بھائی کو نہیں پڑھا سکے تھے۔ تو دیکھیے could you not teach your brother، could you not teach your brother، جیسا کہ آپ نے یہاں پہ ابھی
قاعدے میں دیکھا اس کو مثال میں بھی آپ یہاں دیکھ چکے ہیں. یہاں قاعدے میں کیا دیکھا تھا؟ یعنی اگر جملے میں سکا یا سکے کا استعمال ہوا ہے تو ڈیڈ کی جگہ پر کوڈ کا استعمال ہوتا ہے اور ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا جملہ منفی بھی ہے تو نہیں کے لیے ناٹ اور کبھی نہیں کے لیے نیور کا استعمال ہوتا ہے. عزیز طلبہ، یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹینسز کو یعنی ماضی غیر متعین کے زمانے ماضی غیر متعین کے سوالیہ جملے کی مثالیں آپ نے دیکھیں اور اس کے قواعد کو دیکھا. اب آئیے اسی کی روشنی میں ایکسرسائز نمبر 37 کریے. چلیے بنائیے. ذکی کل اسکول کیوں نہیں جا سکا؟ بنائیے. ذکی کل اسکول. ہاں بہت اچھے. وائی کوڈ. ٹھیک ہے بہت اچھے. وائی کوڈ ذکی ناٹ گو ٹو اسکول ایسٹرڈے. اب یہاں پہ کوڈ کیوں لائے ہیں بتائیے ذرا. ٹھیک ہے بہت اچھے. یہاں پہ سکا کا استعمال ہوا ہے. اس کے بعد میں اگلا جملہ پڑھیے. چوکیدار نے آج سیٹی کیوں نہیں بجائی تھی؟ Why did the watchman not بجانا کی بتائیے. بلو. ٹھیک ہے. Why did the watchman not blow the whistle؟ ٹھیک ہے. سیٹی کے لیے WHISTLE ویسل. یہاں پہ ٹی سائلنٹ رہے گا. ویسل پڑھیں گے. تو چوکیدار نے آج سیٹی کیوں نہیں بجائی؟ Why did the watchman not blow the whistle؟ میں وہاں کب گیا تھا؟ چلیے. ہاں ٹھیک ہے. When did I go there؟ اب یہاں دیکھیے یہ کون سا بتائیے. سوالیہ جملے دو طرح ہوتے ہیں. ایک شروع میں سوالیہ لفظ ہو اور ایک بیچ میں ہے. تو یہاں کون سی صورت ہے بتائیے. میں وہاں کب گیا تھا. ٹھیک ہے بہت اچھے. اسی لیے وین کا پہلے لا رہے ہیں. وین ڈیڈ. ٹھیک ہے. وین ڈیڈ آئی گو دیئر. چلیے. کیا کریم نے دروازہ کھولا تھا؟ ٹھیک ہے بہت اچھے. ڈڈ کریم اوپن دا ڈور؟ کیا کریم نے دروازہ کھولا تھا؟ بارش کیوں نہیں ہو سکی؟ اوکے ٹھیک ہے. وائی کوڈ اٹ ناٹ رین؟ چلیے. کیا تمہارے بھائی کل اکولا گئے تھے؟ کیا تمہارے بھائی کل اکولا گئے تھے؟ ڈیڈ یور برادر. پھر سے بنائیے. ڈیڈ یور برادر. ٹھیک ہے. ڈیڈ یور برادر گو ٹو اکولا ایسٹرڈے. ٹھیک ہے. کیا ہم نمائش دیکھ سکے؟ ٹھیک ہے بہت اچھے. could we see the exhibition؟ could we see the exhibition؟ وہ کہاں سوئے تھے؟ where did؟ اسے بنائیے. وہ کہاں سوئے تھے؟ ٹھیک ہے. where did they sleep؟ تم نے تاج محل کیوں نہیں دیکھا تھا؟ وائی ڈیڈ. اسے بنائیے. ہاں. وائی ڈیڈ یو ناٹ سی دا تاج محل؟ کیا وہ لڑکی یہاں آئی تھی؟ کیا وہ لڑکی یہاں آئی تھی؟ ڈیڈ دیٹ گرل کم ہیئر؟ ٹھیک ہے. یہ آپ ایکسرسائز نمبر 37 مکمل ہو چکی ہے.
اب آئیے ہم دیکھتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے, اس کے بھی چار جملے چار طریقے سے ہوں گے, یعنی مثبت کا ہوگا اور نیگیٹو کا ہوگا, پھر انٹروگیٹو میں افرمیٹو نیگیٹو, تو اس طرح چار بنیں گے. دیکھیے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس زمانہ ماضی استمراری, کیا کہیں گے اسے؟ زمانہ ماضی استمراری. مثبت جملے یعنی افرمیٹو سینٹینسز, مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں, یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے افرمیٹو سینٹینسز, زمانہ ماضی استمراری کے مثبت جملے. مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. دیکھیے میں کل کتاب پڑھ رہا تھا. آئی واز ریڈنگ اے بک یسٹرڈے. ہم لائبریری میں اخبار پڑھ رہے تھے. وی ور ریڈنگ اے نیوز پیپر ان دا لائبریری. ان دا لائبریری. تم رات کے وقت تاریخ یاد کر رہے تھے. یو ور لرننگ ہسٹری ایٹ نائٹ. وہ اپنے بھائیوں کو پیٹ رہے تھے. دے ور بیٹنگ دیئر برادرز. وہ خط لکھ رہا تھا. ہی واز رائٹنگ اے لیٹر. وہ پانی پی رہی تھی. شی واز ڈرنکنگ واٹر. شی واز ڈرنکنگ واٹر. وہ پانی پی رہی تھی. شی واز ڈرنکنگ واٹر. شاہد کل کار چلا رہا تھا. شاہد واز ڈرائیونگ اے کار یسٹرڈے. وہ لڑکے بوڑھے آدمی کا مذاق بنا رہے تھے. دوز بوائز ور لافنگ ایٹ دا اولڈ مین. سلمان کا بھائی ٹکٹ خرید رہا تھا. سلمان's brother was buying a ticket. کسان اپنے کھیتوں کو جوت رہے تھے. The farmers were plowing their fields. عزیز طلبہ, یہ مثالیں ہیں جن کو آپ نے پڑھا ہے, یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی مثالیں ہیں افرمیٹو کی. اب آئیے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ تعریف کیا ہوگی. تعریف دیکھیے, اس زمانے کے جملوں سے, اس زمانے سے یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملوں سے, پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے افرمیٹو کے جملوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کام ماضی میں جاری تھا اور ختم نہیں ہوا تھا, اور اس میں کام کے جاری رہنے کی مدت نہیں دی جاتی ہے. یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں مدت نہیں دی جائے گی, لیکن پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں مدت دی جائے گی, وقت بتایا جائے گا, جیسا کہ اس سے پہلے پریزنٹ میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. تو اس زمانے کے جملوں سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ کام ماضی میں جاری تھا اور ختم نہیں ہوا تھا, اور اس میں کام کے جاری رہنے کی مدت نہیں دی جاتی ہے, یعنی کام کا لگاتار جاری رہنا پایا جاتا ہے. یہ تعریف اس کی ہوئی. پہچان دیکھتے ہیں. ان جملوں کے آخر میں رہا تھا, رہی تھی, رہے تھے وغیرہ الفاظ آتے ہیں. قاعدہ: اگر جملوں میں ہی شی اٹ یعنی واحد کے ساتھ واز لگا کر آئی این جی یعنی فرسٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں, تو دیکھیں ان جملوں میں ہی شی اٹ اور آئی یعنی واحد کے ساتھ واز لگا کر آئی این جی فرسٹ فارم میں آئی این جی لگا کر استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 ہے, ان جملوں میں وی یو دے یعنی جمع کے ساتھ ور لگا کر آئی این جی فارم کا استعمال کرتے ہیں. آئی این جی فارم یعنی ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی لگا کر استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں واج اور ور کا استعمال فعل معاون کی طرح ہوتا ہے. ایکسرسائز نمبر 38 کر کے لانا ہے کل, اور اس کو یعنی آج جو پڑھایا گیا ہے یہ قاعدہ یہ بہت آسان ہے, اس کو تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کو پڑھنا ہوگا. اب منفی جملے یعنی نیگیٹو سینٹینسز, اس منفی جملے میں یہ بتائیں گے کہ آپ ناٹ کہاں لگائیں گے. بس صرف اس کا ایک قاعدہ ہے. دیکھیں قاعدہ, منفی جملوں میں نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال واز یا ور کے فوراً بات کرتے ہیں. جیسے اوپر آپ مثال میں دیکھیے, تم درسگاہ میں شور نہیں مچا رہے تھے. یو آر ناٹ میکنگ اے نوائز ان دا کلاس. وہ ایک کہانی نہیں سنا رہی تھی. شی واز ناٹ ٹیلنگ اے اسٹوری. ہم اپنا سبق یاد نہیں کر رہے تھے. وی ور ناٹ لرننگ آور لیسن. وہ کریم کو نہیں پڑھا رہی تھی. شی واز ناٹ ٹیچنگ کریم. شام سے برف نہیں پڑ رہی تھی. اٹ واز ناٹ اسنوونگ سنس ایوننگ. قاعدہ, منفی جملوں میں نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال واز یا ور کے فوراً بعد کرتے ہیں. عزیز طلبہ, آپ کو یہ ایکسرسائز نمبر 38 اور ایکسرسائز نمبر 39 کل کر کے لانا ہے اس قاعدے کی روشنی میں, اور اس کو بار بار پڑھنا ہے. یہ آسان سا قاعدہ بالکل ہے. اس میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں.
یعنی ہیلپنگ ورب اس میں واز اور ور ہوگا. اب جب آپ اردو سے انگریزی جملے بنائیں گے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے تو آپ سب سے پہلے فاعل کو لائیں گے, پھر فاعل کے حساب سے واز یا ور لائیں گے. یعنی اگر فاعل واحد ہے تو واز ہیلپنگ ورب لائیں گے, جمع ہے تو ور لائیں گے. اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی لے کر آئیں گے. اس کے بعد میں آبجیکٹ وغیرہ کا تذکرہ کریں گے. جیسے میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا, آئی واز ریڈنگ اے بک ایسٹرڈے. عزیز طلبہ, وقت ہو چکا ہے آج کے لیے, بس اتنا ہی. پھر ہم کل ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں ایکسرسائز نمبر 38 اور 39 کے ساتھ. اس کو کر کے لانا ہے اور اگلا سبق پڑھ کر کے آئیے گا, یہی آپ کا ہوم ورک ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی, پھر ملیں گے کل آپ کو اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.